मुर्दों में से जी उठने की ईद मना रहे हैं। आमीन। और इस ईद को पूरी दुनिया में मनाया जाता है और बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है और इस ईद को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता और मनाया जाता है। ईद क़यामतुल मसीह, ईस्टर, ईद पाशका भी कुछ कहते हैं ना। तो हमने गौर ये करना है कि जब आज ईद क़यामतुल मसीह है तो हम इस ईद क़यामतुल मसीह में शामिल है। आए मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील निकालिएगा, 28 बाब पहली आयत से 7 आयत तक पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते जाएं आप। मत्ती की इंजील जी। और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन हफ्ता के पहले दिन पो फुटने वक़्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया और उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है। आमीन, बोले हालेलुया। और ये हवाला जो है जी उठने का, ये चारों अनाजील में मौजूद है। मत्ती 28 बाब पहली आयत से 7, मरकस 12 बाब पहली से 6 और लूका 24 बाब पहली आयत से 8, यूहन्ना 20 बाब पहली से 10 आयत। इन तमाम में है। अगर हम ये सारे हवाले पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा होगा, हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो खुदा के लोगों, आप यहाँ देख रहे हैं कि जब यीशु मसीह सबत के पहले दिन तो क्या हुआ, उन्होंने आराम किया। क्या हुआ? सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन, जो पहला दिन था, उन्होंने आराम किया और फिर वो जब सुबह सुबह रोशनी हो रही थी, वो फुटते वक्त क्या हुआ, वो मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। इस बात पे बहुत सारे कामी ज़रफ़, घमंडी, ढीठ और मैं कहूँगा बदरू गिरफ्त लोगों ने उल्टे सवालात उठाए हैं नेट पर। कितनी औरतें लिखा है, यूहन्ना की जेल में लिखा मरियम मगदलीनी। हम उस तरफ नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं। तो फरिश्ता जो है वो वहां पर उतरा है और पास आकर पत्थर को, वो पत्थर जो है वो हटाने की, लुढ़काने की कब्र से औरतों में हिम्मत नहीं थी। खुदा ने इंतजाम किया है, सारा इंतजाम किया। अगर वो यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाला है तो इंतजाम किया है, फरिश्ते को भेज करके पत्थर को हटा रहा है। किसको हटा रहा है? आपने कभी मौका दिया है? इसीलिए तो हम में से बहुत सारे हम मुर्दा हैं, क्योंकि हम फरिश्तों को मौका ही नहीं देते कि वो आए और हमारी जिंदगियों से जो मुर्दा हो चुकी हैं उनसे क्या करें, पत्थर को हटाएं। क्या करें? आज के बाद आपकी जिंदगी में जितने भी बड़े पत्थर हैं, बीमारी का है, परेशानी का है, गुर्बत का है, बेरोजगारी का है, तंगदस्ती का है, उस पत्थर को हटाने के लिए खुदावंद यीशु के नाम से खुदा से मदद मांगिए। कहिए कि अपने हेवन दूतों को भेज, अपने हेवन दूतों को भेज।
خدا اپنے پاک روح کو بھیج ہماری مدد کرے. ہم کرتے ہی, ہماری تو دعائیں ضرورتوں کے لیے ہیں. آج کل چرچ بھی سن لو جی میں پہلو تلقداریاں سن لو, آج کل چرچ بھی تلقداری نہ چاہ رہے ہیں. چرچ کے اندر کیا ہے؟ بدکردار, گالی بکنے والے, جوا کھیلنے والے, گمنڈی, ڈھیٹ, ہر طرح کے لوگ شامل ہیں اور اس کو ملا کر کے چرچ بنا دیا گیا. کوئی پڑھا لکھا بچہ بتائے گا چرچ کا مطلب کیا ہے؟ چرچ کا مطلب کیا ہے؟ کیا جی صحیح کہہ رہی ہیں یہ بیٹیاں, صحیح کہہ رہی ہیں. چرچ کا مطلب ہے, کلیسیا کا کیا مطلب ہے؟ چرچ کا مطلب مقدسوں کی جماعت. کلیسیا کا کیا مطلب ہے؟ الگ. کون سے؟ کتوں؟ چوروں سے, ڈاکوؤں سے, شرابیوں سے, بدکرداروں سے, حرامکاروں سے, زنائیوں سے, جھوٹ بولنے والوں سے الگ کیے ہوئے لوگ چرچ ہیں. الگ کیے ہوئے لوگ چرچ ہیں. لوگوں کو بڑا شوق ہے ٹی وی چینلوں پہ جانے کا. اسی اتنا کو دورا جنہیں کو دور ٹیلا ہے, ہمیں شوق نہیں ہے. بڑی قدر ہزاروں لوگ کٹھے ہوئے ہیں. دانیل نبی دعا کر رہا ہے تو اسی دن خدا نے آرڈر جاری کر دیا کہ تواڈے بچے نے نہ بعد نہ کھیڈ لیو. آہو ایسا نہیں لے بعد کھیڈیو نہ اتنے نہیں. سنیے توجہ سے, دانیل نبی دعا کرنے بیٹھا ہے, کس دن کے روزے میں بیٹھا تو پہلے دن ہی خدا نے کس کو بھیجا؟ فرشتے کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ فرشتے کو بھیجا. اور اس کو راستے میں فارس کے موکل میں روک لیا. اس کو راستے میں فارس کے موکل نے گھیر لیا, ابلیس کی فوجوں نے گھیر لیا. ایسا یہ لکھا ہے. تو کیا اس میں دانیل کی دعا کمزور تھی؟ نہیں, دعا کمزور نہیں تھی. سنیے توجہ سے, ابلیس ہر وقت تاڑ میں رہتا ہے کہ کب آپ چرچ کی تیاری کریں رکاوٹیں ڈالیں, کب آپ روزے کی تیاری کریں رکاوٹیں ڈالیں, بچوں کو لڑا دے, شوہر کو لڑا دے, کوئی مجبوری ڈال دے, کسی رشتہ دار کو بھیج دے. ہے تو وہ ہر وقت یہ رکاوٹیں ڈالنے کے لیے تیار ہے. اس نے روکے رکھا. پھر دوسرا زوراور فرشتہ آیا جو جنگ لڑتا ہے, لاکھوں کروڑوں کو مار مار کے ستیہ ناش کر دیتا ہے. میکائیل آیا, تباہی پھیر دی, تباہی پھیر دی. خدا نے آپ کے خلاف جادوگروں کے ساتھ لڑنے کے لیے فرشتے کو رکھا ہوا ہے. پڑھیا جے کدی کلام کتنے لکھیا رکھیا ہے؟ ذرا سناؤ, دسو. کوئی نہیں نا پتا. اب پادری صاحب نے تاڑی بجا. پادری خدا سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمازن ہوتا ہے, انہیں بچاتا ہے. آمین. چلو تو صحیح بھائی, ڈرنا ہے پہلے کس سے؟ خدا سے. میرے کپڑے پہن کے نہ خدا ناراض ہو جائے, میرے کھان پہ نہ ناراض ہو جائے, میرے ماں نال پیو نہ بدتمیزی کرنا نہ خدا ناراض ہو جائے, میں کام تے لگاؤں تو کوئی ہے چپر کر رہے ہیں چیز ہو, خدا تے نہ ناراض ہو جائے. کسی کے پیسے زیادہ ہو گئے ہیں ناراض تو نہ ہو جائے. وہاں میں نے ایک سے سبزی لی, 450 روپیہ بنا تو بنتے تھے 480. میں واپس آیا ہوں تو میں گوشت لینے جا رہا ہوں تو میں نے سوچا, میں نے کہا اس کے پیسے تو زیادہ بنتے ہیں. وہ لڑکا کرسچن تھا, دبئی میں رہا, ابھی اس سے سبزی کی ریڑھی لگا. میں واپس گیا, میں کہا یار صاحب تے کر اگے تو کیتا اور میں کرنا. میں نے نکالا کیلکولیٹر, میں حساب کیا, میں کہا تیرے 480 بنتے نے, تو کتنے لے نے؟ 450. 30 روپیے ہور لے لے. تو میں نے کہا خدا تینوں برکت دے. تو میں پوچھنے لگا کرسچن ہوں؟ میں کہا جی ہاں. اسی دن سے وہ میرا دوست بن گیا. میں نے اس کو کہا بھی میں کرسچن ہوں کہ 30 روپیے دینے تیرے بڑے مہنگے نے میرے کو, بات نہیں میرے کو دیتے دینے. ایلیا ایک دن سودا لینے گیا, سودا لینا تھا 100 روپے کا, 200 کا, 500 میں سودا 300 دینے تھے, وہ 400 دے دیتے ہیں. میں نے کہا اس کو واپس کرنے ابھی کیے نہیں, کر لیا اس کو جا کے 100 روپیہ اس کا واپس کر. خدا ناراض ہو جائے.
خدا ناراض ہو جائے گا، میرا خدا ناراض ہو جائے گا، اور تو پھر میں کسی کام کا نہیں ہوں، پھر میری نہ دعا ہے نہ روزہ ہے، نہ سنی جائے گی، نہ آپ کو برکت ملے گی، نہ آپ کو شفا ملے گی، نہ آپ اتنے تک پانی پتہ نہیں کی کچھ کھا کھو کے تے لٹ لٹا کے بیٹھے جی تے ڈردے نہیں جی مسا پتہ نہیں کی کہو ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو سنانا بلے شاید دو لفظ ہے کی کیتی جاندے ہو ہے دسو تے صحیح پادریاں نو کہہ رہے تو پیچھے دوجیاں نو کہہ رہے آہو کی کیتی جاندے ہو تے پتہ نہیں کی کیتی جاندے جے کریسیا بیچاری روٹی سے تنگ ہے، اب خود وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، خدا کے لیے اپنے خدا کو پہچانے، خدا کو پہچاننے والے زور پاتے ہیں، کیا لکھا ہے خدا کو پہچاننے والے سرنو زور پا کے کچھ دکھانے کے لیے تیار ہوں گے، بولے ہاللویا۔ پادریاں نو پہچاننے والے نہیں تھے، ہاں کسے کتے مجمع لایا کتے لایا تھے دوڑ بھائی مجھے یہ بتا بھائی آصف ہے یار بندہ تو یہ گالی گولی تو نہیں دیتا، یہ ہر طرح کی فلم ڈرامے دیکھے گالی نکالے، اس کا بچوں سے رویہ، گلی محلے سے رویہ، رشتہ داروں سے رویہ نہ ٹھیک ہو تے جتنے کنونشن ملے اے باوے پہن اور چلے گئے ہیں اسی کی چلے اسی شفا لین چلے، شفا مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی تو دوڑ دوڑ کے کیوں کوئی مینو خوش کرن روپیہ کوئی دوجے نو کوئی تیجے نو نہ کسی کو خوش نہیں کرنا۔ آپ کا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس نے اس قدرت کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا، اور یہ قدرت آپ کی زندگیوں میں برکت کے لیے، معجزے کے لیے، شفا کے لیے، تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے، خوشی کے لیے سب کچھ ہے۔ بولے آمین، بولے ہاللویا۔ تو جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، لو جی دنیا تے مردیاں جو جی اٹھن تو بڑا کو کام ہے جی ہے اتنا بڑا کام ہوا مردوں میں سے جی اٹھا۔ آج نہ جانے لوگ مردہ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں رہتے ہوئے بھی ہم اسی طرح چیخ کے چلے گئے ہیں، اور آپ سے اسی جگہ جہاں آپ کو چھوڑ کر گئے ایک دو تین لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب اسی پوائنٹ پہ کھڑے۔ اساں تے کیا وے جاواں گے تے اسی تے اوتھے بھی ٹھیک ہے، خدا کی شکر گزاری تسی تھوڑا ہی لوگے اس پوائنٹ تو، پر تساں ایسے کلے کٹے نے سستی دے، چرچ لیٹ آؤن دے ہیں، چرچ کچھ نہ دین دے، روزہ نہ رکھن دے، دعاواں نہ کرن دے، رات کو جاگ کے بہت مصیبتیں آنے والی ہیں، آپ کو پتہ نہیں۔ بدلنے چرچ بدلنے سے، مذہب بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے آپ اور اپنی زندگی، اپنے سوچوں، اپنے خیالوں، اپنے دلوں، اپنی آنکھوں کو، اپنے اور زیادہ ایسی باتوں کو جو سمجھتے ہیں خدا کے خلاف ہیں ان کو بدلنے سے برکت ملے گی، وگرنہ کانٹا کچھ نہیں ملنے گا۔ بپتسمہ بھی یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے مشابہ، جب پانی میں جاتے ہیں وہ آکسیجن نہیں ہے سلنڈر کے بغیر، وہ بھی مشابہ ہے، موت کے مشابہ، یسوع مسیح میں مر کر کے اس کے ساتھ دفن ہو کے پھر جی اٹھنا ہے بپتسمہ۔ تو کیا ہم منا تو رہے ہیں؟ ذرا نکال لے، پڑھ لے، نکالیں جی پطرس کا پہلا خط 3:21 آیت پڑھ دیجئے ذرا جلدی سے۔ جھٹنے کے مشابہ بتانے لگا جی، پڑھیے۔ اسی پانی کا مشابہ بھی، اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے، اب تمہیں بچاتا ہے۔ جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا وہ تیاری کریں، کل جانا تھا کسی وجہ سے نہیں جا سکے، اب جب آئیں گے آپ کو بتائیں گے۔ پر سب ان کو پیچھے سٹڈی کرانی ہے بپتسمے پہ، آپ نے خود بھی سٹڈی کرنی ہے، جو بیٹیاں انہوں نے بھی ان کے لیے دعا روزے میں ٹھہرنا ہے، ان کو بپتسمہ دینا ہے، کیونکہ بپتسمہ مسیح کے ساتھ دفن ہونا
کیا ہونا ہے؟ دفن ہونا ہے۔ جب اب ہم اسی کے ساتھ اگر دفن ہی نہیں ہوئے تو اس کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں شریک کیسے ہوں گے؟ ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ اگر آپ آج اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید منا رہے ہیں تو اس کے ساتھ دفن بھی تو ہونا۔ جب دفن ہوں گے اس کے ساتھ تو جی اٹھیں گے بپتسمے کے وسیلہ سے، تو پھر آپ کا جو ریزوریکشن ڈے ہے اس کی خوشیاں ڈبل ہوں گی۔ آپ کا انداز اور ہوگا، آپ کا رہن سہن بدل جائے گا، آپ کا کرسمس منانا، آپ کا عید قیامت المسیح منانا دوسروں سے الگ ہو جائے گا۔ آمین آمین۔ اسی خط کا ایک اور والا پڑھیں جی، پہلے باب 3 آیت پڑھیں ذرا، یہاں کیا لکھا ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ جی اٹھنے کی رحمت سے کیا کیا اس نے؟ امید۔ جی اٹھنے کے وسیلہ سے ایک امید مل گئی ہے، ہمیں ایک امید مل گئی ہے کہ اب جب یسوع مسیح جی اٹھا ہے تو جب ہم بھی بپتسمہ کے وسیلہ سے مر کر کے دوبارہ جی اٹھیں گے تو آسمانوں پر اس کے ساتھ کیا ہوں گے؟ ایک مدت تک رہیں گے اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ آ کے 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد قیامت ہوگی، اس کے بعد لوگ جو فیل ہوں گے، جو نجات نہیں پا چکے ہوں گے، وہ آگ کی جلتی بھٹی میں جو گندک سے جلتی ہے اس میں جائیں گے۔ توجہ سے سنیے گا آگے جی۔ فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے جی، 3 باب کی 11 آیت پڑھیے ذرا۔ جڑے 11 بجے آئے انہوں نے ہون بچھا کے کوئی نہیں چھڑیے تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے یہ بپتسمہ درجہ ہے۔ سنیے، یہ خداوند یسوع کے ساتھ مصلوب ہونا ہے، دفن ہونا ہے، یہ ایک درجہ ہے۔ آپ میں سے جو اس درجے کو اب تک نہیں پہنچے انہیں تیاری کی ضرورت ہے، وہ تیاری کریں، اس درجے کو پہنچیں۔ وہ درجہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ درجہ؟ بتائیں جی۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ بولے ہاللیلویا۔ پتہ لگا درجے کا؟ درجے کو پتہ چلا ہے؟ کس کس کو چلا ہے؟ جنہوں نہیں چلیا میں ریپیٹ کروں، ادھروں پتہ نہیں کاٹی پتہ چلتا ہے۔ یہ درجہ ہے، درجہ ہے۔ کہتا ہے کسی طرح کیا کروں؟ جی اٹھنے کے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچوں۔ کیسے پہنچے گے جی اٹھنے کے درجہ تک؟ زندہ ہی پہنچ جاؤ گے؟ ہے تجربہ کرنا پڑے گا نا، مردوں میں سے جی اٹھنے کا تجربہ کرنا پڑے گا۔ اس جان سے جا کے نہیں بلکہ گناہوں کی طرف سے بات ہو رہی ہے، گناہوں کی طرف سے میں مر کے پھر راست بازی کے لیے زندہ ہونا ہے، تب یہ درجہ ملے گا جتنوں نے اسے قبول کیا۔ قبولیت تو تب ہے نا، جیسے کوئی پاسٹر نکاح کر رہا ہے تو کہے بیٹا تینوں فلانا فلانا نام لے کے بیٹے کا قبول ہے؟ کیوں کہے ہے وہ کہے آیا تو نہ ہی نہیں جی نہ میری منگنی ہوئی ہے، میں تینوں جان دی نہیں، تو پھر کو قبولیت رہ گئی؟ اگر آپ قبول کرنا چاہتے ہیں تو حکم کو تو مانے، حکم ہم مانتے نہیں، خدا کے ساتھ ہم چلتے نہیں، خدا کی مرضی پر ہم چلتے نہیں، تو پھر کہتے ہیں اسی بھی بیٹے تھے بیٹیاں ماں، سارے کرسچن نے جیسے بیٹے بیٹیاں ماں جتنے ایب جننے بھی نہ 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 ایسا نہیں لکھا، ایسا لکھا ہے قبول۔ جتنوں نے اسے قبول کیا، قبول کرنے کی ڈیفینیشن آپ جا کے اس کو گوگل پر ریسرچ کریں کیا ہے۔ قبول کرنے کا مطلب اپنا آپ کسی کو دے دینا، سونپ دینا، اس کی عملداری میں ہونے، وہ جو مرضی کرے وہ اس کی مرضی ہے،
وہ جیسے مجھے بنائے، وہ جیسے مجھے گائیڈ کرے، وہ جیسے مجھے لیڈ کرے، اب اس کی مرضی ہے، یہ قبولیت ہے۔ اتنے بھی 2 گھنٹے بہ لو، تھوڑے تو خیر 2 ہو گئے اور 11 بجے آئے ہو، چلو انہوں نے معافی دے دیو انہوں واسطے تھوڑا جہا ٹائم اور صحیح۔ اجے میرے کو 2 گھنٹے جو 20 منٹ ہے نا، اسی میں ہم بند کر دیں گے، اسی میں آپ بند کریں گے۔ سنیے خدا کے لیے، خدا کے لیے سنیے بات سنیے، ابھی میرا موضوع کھل جائے گا۔ آپ مجھے کہا جا رہا ہے 9 بجے، اس کا مطلب ہے کہ میں پھر جھوٹا اور مکار ہوں نا، میں 9 بجے کہہ کے 10 بجے شروع کروں۔ یہ کلیسیا کا بیڑا غرق پادریوں نے کیا ہوا، 10 کا ٹائم دے کے آپ 11 بجے ہوں گے، 11 کا ٹائم دے کے آپ 12 بجے ہوں گے۔ او میں کیا گھنٹہ پہلو، تو کون ہوں گا گھنٹہ پہلو خدا نو پابند کرنا؟ تیرے پہنا لوہے کے ڈنڈے تیرا لگ پتا جائے گا تیرا۔ وہ جو لوہے کے آسا سے حکومت کرتا ہے، تو 10 بجے تک نہ کو آوے ایتھے بیٹھ جا، آ کے بیٹھ جا۔ تو کلیسین کو 10 بجے تے آپ ہی ہمیں 11 بجے، تو خدا تو بٹھا ہے؟ آپ میں سے کون بڑا ہے خدا سے؟ نہیں لگتا جہے 10 تو بعد آئے کو بڑے ہی لگتے ہو مجھے، کوئی 10:30 کو پونے 11 کوئی 11 نہ آپ نے خدا کو کیا کر دیا ہے؟ خدا ترتیب کا خدا ہے، سنتے ہیں نا آپ نے کہا میں اس وقت آ جاؤں گا، ایسے ہی ہے۔ اگر آپ ڈیوٹی پہ لیٹ جائیں تو کیا کچھ ہوتا ہے نا، ایبسنٹی لگ جاتی ہے، پیسے کاٹ لیتے، ایسے ہون کرنے تھے انہیں گھنٹے کاٹ لینے نہیں، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو پھر آپ کا تو خدا کچھ بھی نہیں کاٹتا، آپ کو تو ٹائم پہ آنے کی ضرورت۔ حوالہ پڑھے جی، افسیو 3:11 پڑھ لیا، افسیو 3:10 بھی پڑھ دیں جلدی سے، فلپیوں 3:10 پڑھے، 3:11 پڑھے، 10 بھی پڑھ دیں، پہلے 10 پڑھنا تھا۔ میں اس کو اور اس کے جیونے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو، اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں، اور اس کی موت سے اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں۔ بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ کل یسوع مسیح، پرسوں اس کو صلیب دیا گیا، کل کا دن آرام کا دن تھا۔ توجہ سے سنیے کہ ہم نے اس کے دکھوں کو محسوس کیا، کیسے دردناک طریقے سے زیتوں کے ساتھ، کوڑوں کے ساتھ، پسلی میں نیزے کے ساتھ اسے مارا گیا۔ عیسیٰ لکھتا ہے اس کی کچھ شکل و صورت نہ تھی، بگاڑ دی، اتنا مارا۔ کسی نے سوچا؟ ہم تو اسی ٹائم سے آ رہے ہیں، ہم تو وہی کام کر رہے ہیں، ہم نے جا کے بھی وہی کرنے ہیں، کیا سوچا ہے کسی نے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سوچ کے تھے داس ہو کے بیجو ہے، نہیں، یہ آپ کے لیے خوشی کا دن ہے۔ مار ہمیں پڑنی تھی، سزا ہمارے لیے تھی، یہ سارے دکھ ہمارے لیے تھے، لیکن اس نے اپنے اوپر لے لیے تاکہ یہ دکھ ہمارے اوپر نہ آئے۔ اگر کسی پر اب دکھ آتا ہے تو اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے۔ وہ لکھا ہے خدا خوشی سے بنی آدم پر دکھ نہیں بھیجتا، کبھی بھی نہیں بھیجتا۔ خدا کے لوگوں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ اگر اس کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی موت کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں، اس کے دکھوں کو محسوس کریں، جانیں کہ کیسے دکھ تھے اور اس پر تحقیق کریں، اس کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم دکھ بیٹھ جائیں، نہیں ہم ہنسے نہ کھائیں پیئیں نہ کپڑے نہ پہنے، نہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ تو میرے لیے۔ آمین آمین۔ افسیوں 5 باب کی 14 آیت پڑھیں، آخری والا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے جی۔ اس لیے وہ فرماتا ہے، توجہ سے سنیے جی، اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، مسیح کا نور تجھ پر، مسیح کا نور تجھ پر۔ یہ ان کا نہیں ہے جو تبھی موت مر گئے ہیں، یہ ان کی بات ہے جو روحانی طور پر مردہ۔ ایسے شخص کا کوئی ایسٹر نہیں ہے جس نے جوا نہیں چھوڑا، جس نے شراب نہیں چھوڑی، جس نے گالی نہیں چھوڑی، جس نے فلم ڈرامہ نہیں چھوڑا، جس نے
जिसने झूठ नहीं छोड़ा, जिसने चोरी नहीं छोड़ी, कह रहा है, क्या कह रहा है? फिर से पढ़े, ऐ सोने वाले मुर्दों में से जी उठ। तो तुझ पर मसीह का, ये उन लोगों की बात है जो रूहानी तौर पर मुर्दा है, उनके लिए, जो रूहानी तौर पर मुर्दा है उनके लिए यीशु नहीं जी उठा। सुनिएगा, उनके लिए जी उठा है जो रूहानी तौर पर मर करके बपतिस्मे के वसीला से उसके साथ जी उठे हैं। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। ये है जी उठने का, ये है जी उठने की डेफिनेशन। अगर हम जी नहीं उठे, अगर हम उसके सामने शाबा नहीं रखते, हमें ये पता ही नहीं कि उसने कैसे दुख सहे, तो फिर हम कैसे जी उठे? अंदाजा करें। फिर है कोई? किस किस को कलाम की समझ आई है? किस किस को कलाम की समझ आई है? बच्चों से मत खेले, बच्चे इधर या बात में। किस किस को? सबको आई है। आप तैयार हैं कि यीशु के उन दुखों को जानने के लिए उनके साथ मुशाबत कैसे आपने बनानी है? आपने तौबा करके पानी में जाके, जैसे कोई तभी तौर पर मर जाता है कब्र में, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे ही पानी में भी जब इंसान मर जाता है, डुबकी लेता है, बपतिस्मा लेता है, तो वो गुनाहों की तरफ से मर करके रासबाजी के लिए यीशु के साथ फिर से जी उठता है। बोले हालेलुया। खुदा आज के कलाम के वसीले आपको बरकत दे। आए अपने लिए